बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तरफ रमज़ान की आमद है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया और पाकिस्तान को कोरोना की वबा ने अपनी लपेट में ले लिया है। और जहां ये एक हम पहलू मसला है, इसका एक डायमेंशन माशी भी है, नफ्सियाती भी है, तो उसके साथ साथ इसका एक सियासी और ख़ुसूसन मज़हबी डायमेंशन भी है। इसलिए आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी मज़हबी जमात के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की खिदमत में हाज़िर हुए हैं और उनसे रहनुमाई चाहेंगे कि इन हालात में वो कौम को क्या पैगाम देते हैं, अपने पैरोकारों को क्या पैगाम देते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, और अगर वक्त मोहलत दी तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल का भी इख्तिसार के साथ तज़किरा करेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना फजलुर रहमान साहब। और आप तो माशाल्लाह हर साल रमज़ान में उम्रे पे भी जाते थे। अब के बार ऐसी बदकिस्मती कि अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों पे वो दरवाज़े भी बंद कर दिए हैं, तो रमज़ान कैसे गुजारेंगे? देखिए, अल्लाह ताला के हुजूर पेश होने के दरवाज़े तो बंद नहीं होते। ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। लेकिन बैतुल्लाहिल हराम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर बराह रास्त हाज़िरी देना, ये एक अलग सी सआदत है जो पूरी उम्मत में ख़ास लोगों को हासिल हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है जी कि अगर एक वबा पूरी दुनिया को लाहिक़ है और पूरी दुनिया उससे दो चार है, तो फिर जो भी एहतियाती तदाबीर इस हवाले से हैं वो सब इख्तियार करनी पड़ती हैं। सऊदी हुकूमत ने भी वहाँ अगर पाबंदियाँ लगाई हैं तो हमसे ज़्यादा वो हरमैन के तक़द्दुस और मकाम को जानते भी हैं और उनको इस बात का भी एहसास है कि कुर्रे अर्ज़ के कोने कोने से जब कोई मुसलमान जिस इश्तियाक़ और जिस जज्बे के साथ इधर का रुख करता है और सफ़र करता है और पैसा खर्च करता है, तो उसका उनको भी एहसास है। लेकिन इंसानी हमदर्दी का तकाज़ा इस वक्त ये है कि इस किस्म के इज्तिमाआत से परहेज़ किया जाए और यही परहेज़ जो है वो इसका इलाज है, क्योंकि मुस्तक़िल इलाज तो इसका कोई है नहीं। तो दो चीज़ें होती हैं बीमारी के लिए, एक ये कि उसके लिए दवा इस्तेमाल की जाए और उसके ज़रिए इलाज किया जाए, दूसरा ये कि परहेज़ का रास्ता इख्तियार किया जाए और उसके ज़रिए इलाज किया जाए। तो यहाँ पर दवा तो है नहीं उसकी तो परहेज़ ही रह जाता है। तो उस परहेज़ के लिए पूरी दुनिया ने और दुनिया के डॉक्टरों ने और जो हमारी मेडिकल दुनिया है वर्ल्ड वाइड, उसने जो इत्तेफाक राय के साथ एहतियात के तदाबीर तय की हैं और उसके लिए इंसानियत को जो हिदायत दी हैं, मेरे ख़्याल में हमें उसकी पैरवी करनी चाहिए। उसकी पैरवी तो हमें करनी चाहिए। हर मस्जिद मुहतरम है जहाँ अल्लाह की इबादत होती हो, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी उस जैसा एहतराम तो किसी और मस्जिद को हासिल नहीं है। अब जिस तरह हम मुसलमान हैं उसी तरह अरब भी मुसलमान हैं। तो एक लोग ये सवाल उठाते हैं, बाज़ जो तिब्बी हवाले पे ज़्यादा ज़ोर देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मस्जिदुल हराम में तरावी पे पाबंदी लग सकती है, अगर मस्जिद नबवी में नमाज पे पाबंदी लग सकती है, अगर सऊदी अरब, कुवैत, मुत्तहिदा अरब इमारात में मसाजिद को ताले लग सकते हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या हम उनसे बेहतर मुसलमान हैं? खुलासा कलाम ये है आपका कि एक इलाज उसका ये है कि चूँकि ये मुताद्दी बीमारी है, एक दूसरे से फैलती है, इसलिए लोगों का बाहमी मेल जोल नहीं होना चाहिए और एक फ़ासला होना चाहिए। तो फ़ासला तो हर ज़माने में तस्लीम किया गया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी फ़ासले तस्लीम किए गए हैं और वो भी मुताद्दी बीमारी की वजह से तस्लीम किए गए हैं। सो आज जिस नौइयत की बीमारी है, जिस नौइयत की वबा है, उसी नौइयत की हमें परहेज़ के तरीक़े ढूँढने होंगे और वो तिब्बी दुनिया ही उसको ढूँढती है और इस पर एक राय बनाती है। सो पाकिस्तान में भी सबसे पहले मैंने इस बात की हिमायत की थी कि इसको कोई सियासी मसला न करार दिया जाए,
نہ کوئی یہ مذہبی مسئلہ ہے، بلکہ یہ خالصتاً ایک طبی مسئلہ ہے، اور علماء کرام جو ہیں وہ بہرحال اگر سائنس کی دنیا میں کوئی نئی ایجاد آتی ہے تو وہ سائنسدانوں کا کام ہوتا ہے، لیکن پھر اس کو شرعی حدود کے حوالے سے جانچنا یہ پھر علماء کرام کرتے ہیں۔ لیکن دنیا بھر اور پاکستان کے طبی ماہرین تو یہی کہتے ہیں کہ گھر پہ رہو، گھر پہ رہو۔ تو میں بھی اس کے حق میں ہوں۔ اب اس حوالے سے جو ابتدائی تجاویز طے ہوئی تھیں وہ یہ ہوا تھا کہ اگر ہم مسجدوں کو آباد رکھ سکتے ہیں تو مسجدیں آباد ہونی چاہیے، لیکن آباد ہونے کا معنی کیا ہے؟ بڑی وضاحت کے ساتھ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ 5 وقت کی اذان اور 5 وقت کی امامت، چاہے وہاں پر موجود صرف امام اور مؤذن ہوں، چاہے وہاں پر مسجد کے کچھ خادم ہوں اور لمبے لمبے فاصلوں کے ساتھ کھڑے ہو کر بھی وہ نماز ادا کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں پرہیز کے تقاضے بھی پورے ہو سکتے ہیں اور مسجد بھی آباد رکھی جا سکتی ہے۔ رہا یہ کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں بلکہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی وبائی صورتحال میں جب ایک مسلمان سوچتا ہے کہ میں اب اللہ کی طرف جاؤں، رجوع کروں خدا کی طرف اور توبہ و استغفار کروں اور اللہ سے کہوں کہ الہ العالمین ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا اور اس کو دور فرما، تو اس کے لیے بھی وہ مسجد کی طرف لپکتے ہیں۔ اب ایک طرف مسلمان کا جذبہ ہے، اس کی خواہش ہے، دوسری طرف احتیاطی تدابیر اور اس کا تقاضا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہ کہا تھا، نہیں تو کیا وہ اللہ گھر میں نہیں ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں نا جی، تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ لوگوں سے کہا جائے کہ وہ گھروں پہ رہے، عبادت گھروں پہ کریں، انتظامیہ ان کو کہے کہ تم گھروں پہ رہو، چنانچہ جب انتظامیہ کے کہنے پر آپ اپنے خواہش کو ترک کرتے ہیں اور اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو آپ معذور کے حکم میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح ایک معذور آدمی نہیں جا سکتا مسجد میں، یا بارش ہے بہت زیادہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، یا مرض کا خطرہ ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، تو وہ عذر سمجھ کر پھر گھر میں پڑھتا ہے اس احساس کے ساتھ کہ میں مسجد تو جانا چاہتا تھا لیکن میں نہیں جا سکتا، تو ثواب مل جائے گا۔ لیکن مولانا صاحب آپ کے ابتدائی تلقین کے باوجود، حکومت کے فیصلے کے باوجود، بہت ساری مساجد میں اس دوران بھی لوگ باجماعت نماز پڑھتے رہے، پھر مذہبی حلقوں نے اتنا دباؤ ڈال دیا حکومت پہ کہ اب حکومت رمضان میں مساجدیں کھولنے پہ مجبور ہو گئی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ رویہ دین کے تعلیمات کی منافی تھا؟ دیکھیے دین کی تعلیمات کے تو منافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب نے اس پر سوچا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو وائرس ہے، جو جرثومہ ہے، کیا یہ صرف مسجد کو تاڑتا ہے کہ جہاں مسجد میں لوگ اکٹھے ہوں گے تو پھر میں وہیں جاؤں گا؟ دیکھیے پبلک جو مقامات ہوتے ہیں، چاہے آپ کی سبزی منڈیاں ہیں، چاہے آپ کے بازار ہیں، چاہے آج کل جو یہ 12,000 روپیہ تقسیم ہوتا ہے بینکوں کے سامنے تحت نظر، اس میں خواتین کا اجتماع ایسے گھلے ملے، خود آپ کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس کے اندر لوگوں کا آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، تو بڑے بڑے مالز ہیں جس کے اندر لوگ جاتے ہیں، اور وہ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ قابل اعتراض ٹھہری۔ اس پر یقیناً میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رد عمل تو یوں آیا کہ اگر یہ جگہ کھلی ہیں تو پھر مسجد کیوں بند ہے؟ نہیں وہ تو میں حکومت کے اقدامات اور پالیسی کو جاہلانہ کا میں نے نام دیا تھا، لیکن کیا تو میں نے یہ مشورہ دیا تھا ذاتی طور پر کہ یہ مناسب بات نہیں ہوگی میرے نزدیک کہ ہم کہیں کہ وہ کھلی ہیں تو مسجد بھی کھلی رہے۔ نہیں، جب مسجد نے امپلیمنٹ کیا اپنے اوپر فیصلے کو اور ہم قبول کر رہے ہیں، تو دوسری جگہ جہاں پر حکومت کی نظر نہیں پڑ رہی ہے وہاں بھی نظر پڑے اس کی، اور وہاں پر بھی قدغنیں لگائیں تاکہ لوگوں کا جمگھٹا نہ ہو اور یہ جو بیماری ہے یہ کم از کم پھیلے، اور اگر پھیل بھی جاتی ہے تو پھر وہ اس کا علاج ہو سکے، میتیں نہ ہوں اس کی وجہ سے۔ اب جو حکومت نے علماء کی مشاورت سے جو فیصلہ کیا ہے، آپ اس کو مناسب موضوع سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں جب ایک مسئلے پر اتفاق رائے ہو جاتا ہے اور ایک اجماع ہو جاتا ہے تو اس اجماع کا پھر احترام کرنا چاہیے۔ میری ذاتی رائے پھر میری ذاتی رائے رہ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو تمام لوگ ایک بات پر متفق ہو گئے ہیں تو میرے خیال میں پھر اس کا احترام ہونا چاہیے۔ نہیں آپ کی رائے اس میں شامل تھی؟ میں نے تو علماء کرام سے عرض کیا تھا جب پہلے دفعہ
کراچی میں تمام مکاتب فکر یا جیسے بیت المسالک ایک اجتماع ہوا تھا، تو اس وقت بھی میں نے ان کی خدمت میں کچھ تجاویز تو دے دی تھیں، لیکن وہ ایک فورم بن گیا اور اس نے جو فیصلے کیے تو میرے خیال میں ابتدا میں تو ہماری تجاویز اور پھر ان کی جو تجاویز تھی وہ سب مشترکہ تھی جی۔ ہندوستان کے علماء کی جو آراء آئیں مسجد کے حوالے سے وہ بھی تقریباً اس کے برابر تھی، یہاں تک کہ میں نیپال کے ایک عالم دین کی وہ سن رہا تھا، جمعیت علماء کے وہاں کے ذمہ دار تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں مساجد میں بہت چند لوگ جا کر نماز پڑھنا چاہیے، زیادہ وہاں رش نہیں لیکن مولانا صاحب آپ دیکھیں عرب حکومتیں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بادشاہی نظام ہے، ان کا قانون بہت سخت ہے، وہ ٹریفک کے قوانین پہ بھی عمل درآمد کروا دیتے ہیں، ان کی حکومت کے ایک اشارے پہ ہر بندہ عمل کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نظام ہے، یعنی اگر سعودی حکومت چاہتی تو اس چیز کو اگر وہ حکم کریں کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر کوئی سعودی اس سے 5 فٹ کھڑا نہیں ہو سکتا، کڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے ہاں تو حکومتی حکم کے عدولی کو ایک کار ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسی غیر منظم سوسائٹی میں، دیہاتی سوسائٹی میں، یہ جو کچھ کہا گیا ہے 6 فٹ کا فاصلہ اور صف کا درمیان میں بھی اس کو انشور کرایا جا سکے گا؟ صاف سیدھی رسک نہیں ہے؟ صاف سیدھی بات یہ ہے کہ وہ 5 آدمیوں کی جو بات ہوئی تھی اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا، جمعے کے اجتماعات پر بھی کنٹرول حاصل نہیں کیا جا سکا، اور پھر اس پر جو زیادتی پہ زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کے امام اور خطیب کے خلاف FIR بھی کاٹی گئی، اس کو گرفتار بھی کیا گیا، اس کو مسجد سیل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی، حالانکہ یہ اس کے فرائض میں سے نہیں ہے، یہ سرے سے اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس نے تو آپ کو سپورٹ کرنا ہے کہ جب انتظامیہ لوگوں سے کہے کہ مسجد میں مت آؤ، گھروں میں پڑھو، تو امام صاحب بھی لوگوں کو کہے کہ آپ کو ٹھیک کہا جا رہا ہے، جو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ اس کو تسلیم کر لیں، اس میں آپ کو گھر پہ بھی نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ امام نے ایسا کیا، لیکن اس کے باوجود ہماری ایڈمنسٹریشن نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے پھر علماء کرام پر حملے کیے، ان کی مسجدوں پہ چڑھ دوڑے، جوتوں کے ساتھ مسجدوں میں اندر داخل ہوئے، اور تو اس طریقے سے جو غلط اس کو ٹریٹ کیا گیا، تو نااہلی تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حکومت یہاں پر ناکام ہے۔ علماء کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ بھی ہیں، زیادہ تر ائمہ مساجد بھی پاکستان کے وہ آپ کی جماعت سے متعلق ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے امیر کی حیثیت سے اب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد، یعنی حکومت تو غلطیاں کرتی ہیں، انتظامیہ غلطیاں کرتی ہیں، ان کو تو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، ائمہ مساجد کا اور مقتدیوں کا ان کی یہ دینی ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں بنتی کہ وہ ان حدود و قیود کا خیال رکھیں؟ میرے خیال میں حدود و قیود کا خیال رکھنا بھی چاہیے، اور بڑی وثوق کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں، میں اس کا پورا احتیاط کروں گا، میں گھر میں نماز پڑھوں گا، تراویح بھی گھر میں پڑھوں گا، کوشش کروں گا کہ میں مسجد کی طرف جا کر وہاں کسی اجتماع کا ذریعہ اور سبب نہ بنوں۔ آپ یعنی اس مرتبہ تراویح گھر پہ پڑھیں گے، انشاءاللہ، اور یہی 6 فٹ کا فاصلہ یہی ہوگا برقرار، انشاءاللہ۔ گھر کے افراد ہی ہوں گے، گھر کے افراد ہی ہوں کوئی گے، زیادہ نہیں ہوں گے اس میں، جو ہمارے گھر کے اپنے اندر بھائی ہیں، بیٹے بھتیجے، یہی لوگ ہوں گے، آپس میں زیادہ تو نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمارے کچھ لوگ اس کو جو ہے نا توکل علی اللہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس دوران تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، تو میں اس لیے وہ رائے آپ کی جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حکومتی فیصلہ ہے اس کا احترام، جس سے دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے، اس پہ عمل درآمد دین کا بھی تقاضا بن جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، ایک تقدیر ہے، توکل علی اللہ ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر تدبیر و اسباب اختیار کیے جائیں اور وہ امور جو کہ تحت الاسباب ہوں اور وہ تدبیر کے محتاج ہوں، انسانی عقل کے محتاج ہوں، وہاں پر تدبیر اور اسباب کو استعمال کرنا یہ تقدیر اور توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عین اس کا تقاضا ہے۔ لہٰذا یہ جو تصادم پیدا کیا جا رہا ہے تقدیر اور تدبیر کے درمیان اور توکل اور اسباب کے درمیان، یہ تو میں سمجھتا ہوں کوئی علمی رائے نہیں ہو سکتی جی۔ ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ بیماری اگر آئی ہے تو
تو اس کا خالق اللہ ہے. اس کو شفا اگر دینی ہے تو شفا کا خالق بھی اللہ ہے، شفا دیتا بھی وہی ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں ہوں گا شفا اللہ دے گا. تو یہ تو ایک ایمانی مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، ہر بیماری کی ایک دوا بھی ہے. اور آپ نے دوائی لی بھی ہے اور علاج بھی کیے ہیں، اور صحابہ کرام نے بھی دوائیاں لی ہیں اور حکیموں کی طرف رجوع بھی کیا ہے. تو اسباب کی دنیا میں علاج کرنا یہ تو کبھی بھی تقدیر اور توکل کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے.